सब हिसाब किताब का सिलसिला होना है, उस दिन पहले ही तुम अपने दिन को देखो, कैसे गुजारा, क्या किया, किस तरह से वक्त गुजरा, इस तरफ तवज्जो दो। मैं अब सबकी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ, और मैंने देखा कि आप लोगों को ना किसी को भूख का ना प्यास का, आप सारा दिन कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई किसी तरह भाग रहा है, गाड़ी अभी खड़ी नहीं होती थी, मुझे डर लगता था, ऐसे ठक करके मोड़ के आगे मोटरसाइकिल पे नौजवान बच्चे, मैं तो बुढ़ा आज नहीं देख मेरा किधर से, यही सिलसिला होता है ना, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, उधेड़पन, बुढ़ापा। मेरी तो कब्र में अब टांगे हैं, लेकिन ये नौजवान जिन्होंने अभी बड़ी बड़ी जिंदगी गुजारनी है, अभी आगाज है, कलियां हैं, ये बेटे जान ठक करके ना बस आ रही है, ट्रक आ रही है, इन्हें नजर नहीं आता, धड़ल करके आगे गाड़ी कर देते हैं, आगे पैदल होके खड़े हो जाते हैं, ऐसे आते करके। मैं समझाता भी रहता हूँ सारा दिन। ये सब कुछ करते हुए भी हाफिज आमिर मुझे कहने लगे, बड़ा अच्छा बच्चा है ईदगाह का, बड़ी मेहनती बच्चा है, एक गली में थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ा तो कि हम आपको कराची वाले बड़ी तकलीफ देते हैं। मैंने कहा कराची वाले तकलीफ नहीं देते, कराची वाले मेरा दिल इतना बड़ा कर देते हैं। इनका जज्बा देख के, इनका शौक देख के, इनकी मोहब्बत देख के, नींदें कुर्बान हैं, भूख का पता नहीं, आराम का पता नहीं। 8 दिन हो गए ना, किसी को पता ही नहीं कि किधर सुबह पहुंचेंगे, फिर मेरे से पहले पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, जहाँ से तैयार होके आते हैं, पहले बाहर खड़े होते हैं। ये सब बात करने का मकसद ये है कि आप कर तो सकते हैं ना, जब आपके पास ये मोहब्बत है, ये जज्बा है, ना जान की परवाह ना भूख की परवाह, तो फिर ये हम किस लिए ये भाग दौड़ कर रहे हैं। कराची में हूँ, आप साथ हैं, या हम किसी दुनिया के किसी कोने में, किस चीज़ के लिए भाग दौड़ है, ये इसका मकसद क्या है। इसका मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम बन जाएं, हमारी तरफ किसी की उंगली ऐसे ना उठे, उस पर कोई इतराज। हमें अपनी निस्बत पर बड़ी गैरत होनी चाहिए। कोई नकीब को यूं कहे ना, नकीब बहुत गंदा है, नकीब बहुत बुरा है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आज मुझे फिर और हौसला हो गया, जैसे किबला साहब ने फरमाया कि आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप खुद फरमाते हैं हाँ मुझे कुछ कहना है तो कहते चले जाओ, लेकिन कभी इस पे उंगली उठे ना कि बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता है और मामला यूं है, वो डूब मरने का मुकाम होना चाहिए नकीब के लिए। और अगर नकीब के लिए होना चाहिए तो नकीब के साथ ये जो इतने आप मोहब्बत करते हो, क्या आपका ये अंदाज नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ये मिसाल इसलिए दी कि आप कर सकते हैं। ये बच्चियां बैठी हुई हैं हजारों की तादाद में, पता नहीं किस वक्त घर पहुंचती होंगी, फिर ज़ाहिर अशोरों को इन्होंने देना भी होता होगा कुछ, इनको पता ही नहीं होगा हफ्ता किधर गुजर गया। पीछे पीछे जिस इलाके में किबला जोर देकर कल रात को किसी जगह बड़ी तेजी में था, देर उधर 2-2:30 बजे पहुंचे हम न्यू कराची में। तो एक जगह गया तो मैंने खड़े होके मैंने कहा इधर से दुआ कर लूँ, इधर से निकल चलूँ, वो बच्चियाँ रोने लग पड़ी। ये सारी बातें करने का और कोई मकसद नहीं, मकसद सिर्फ यह कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आपके पास ये मोहब्बत है तो आप कर सकते हैं। आप अपने अंदर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर लें। आप माफ करना सीखें, आप एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखें, एक दूसरे को की परेशानी में उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। आप किसी का गम में उसके साथ बैठकर उसका दिल हल्का करने की कोशिश करें। ये खानका इसका नाम इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आजकल से नहीं हूँ, सैकड़ों साल से उस जगह पे खादिम इस वक्त बनकर ड्यूटी दे रहा हूँ जिन्होंने सदियों ड्यूटी की है। सीखा, देखा, अपने शेख को देखा, वो अपने शेख को कोट करते उसको देखा,
سب طرف دیکھتے ہوئے پھر اسی جو سیکھا ہے اپنے پیر خانے سے، اپنی خانقاہ سے، وہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو بہترین رستہ ہے نا اسے پانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ درد والا دل رکھیں، گمان اچھا رکھیں، نیت اچھی رکھیں، ایک دوسرے کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے بالکل کبھی بھی، میں نے بارہا مرتبہ ذکر کیا کہ کبھی انسان ہے نا، میں بھی انسان ہوں، ہمارے سے انسان خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو آپ لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، بے شمار ادھر ہو، آپ اپنے آپ کو اس سے نکالو کہ اگر کسی کا کوئی خانقاہ سے تعلق نہیں ہے تو وہ بھی اپنی بات کسی پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ بھی کسی پہ ڈالنے کی کوشش کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خانقاہ تو یہ سکھاتی ہے کہ آپ یوں کریں کہ کوئی کسی کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے اوپر لے لیں، تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ رسول، میں کسی بیان یا اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، ضرورت ہی نہیں، میں نے پہلے کہا کہ اتنا اچھے خطابات ہوئے، جو مقصد ہوتا ہے وہ بیان ہو گیا۔ میں نے تو ابھی کہا تھا ذکر اور دعا کی طرف چلتے ہیں، لیکن قبلہ صاحب نے کہا 2 باتیں، میری 2 باتیں ہوں یا 100 باتیں ہوں، میں اصلاح کی بات کرتا ہوں، دعا کریں میں اپنی بھی اصلاح کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں، اور آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے کے جائے۔ ایمان ہی ساتھ جانے والی چیز ہے، اور اس میں سکون اور اطمینان بھی اسی میں ہی ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر کے دیکھو، آپ ادھر اچھا محسوس کریں گے۔ آپ کے پاس اگر طاقت ہے یا کچھ ہے، کسی کے ساتھ کوئی ڈانٹ دیا، جھاڑ دیا، کچھ کر دیا، آپ خود ادھر بوجھ محسوس کریں گے، اور وہ بوجھ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، جس کو بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک نقطہ جو چبھتا ہے، بندہ نامت محسوس کرتا ہے، اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، 5 سے 8، اور جب یہ سارا سیاہ ہو جاتا ہے پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ جس جگہ بھی ہے لوگوں کو نفع دینے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھیں کہ میرا غلام کسی بھی جگہ پہ ہوگا، اس کا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا، نقصان دینے والا نہیں ہوگا۔ میں نے بارہا مرتبہ، مجھے اچھا لگتا ہے، میں کبھی ایوانوں میں، کبھی میدانوں میں، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے، کبھی کسی جگہ پر دہراتا ہوں کہ وہ جو پرندہ تھا نا، مشکل ہیں حالات پاکستان کے، اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے جیسے ابھی بات کی نا کہ میں تو جگہ بھی جدھر بھی جاتا ہوں میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے اس کی رحمت پہ بھرپور یقین ہے کہ ہم ان سارے بحرانوں سے نکلیں گے۔ کچھ کاوش کرنی چاہیے، ہم سب کو بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ ریڑھی والا سوچ لے کہ اب مہنگائی کا دور ہے، آج میں 1 روپیہ نفع اس سے کمانے کے بجائے 4 آنے کم کیوں نہ کما لوں، اس نے کنٹریبیوٹ کر دیا، اس نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ دودھ والا سوچ لے کہ آج میں اس میں زیادہ آمیزش نہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات تو آپ سنتے رہتے ہیں، اور انہی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ دین کے طرف دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی طرف دیکھیں۔ بیوی سوچ لے کہ آج جب میرا شوہر گھر پہ آئے گا تو میں کوئی ساس بہو کے جھگڑے یا ادھر ادھر کے کچھ نہیں، بلکہ میں وہ بیوی بن کر کنٹریبیوٹ کروں گی معاشرے کو، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرے،
بیٹا کون سا مشکل کام ہے بیٹی, کبھی کر کے دیکھو. یہ انا, یہ میں, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور خالی ان کا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ بھی تو فرمان ذہن میں رکھیں نا, کہ صبح جاتے ہوئے اسے اچھے طرح سے سلام دعا کر کے پوچھ کے ٹھیک ہو, خیریت ہے, کچھ لیتا ہوں, کچھ لا سکے یا نہیں, یہ دو بول ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھار جو اچھے بول بولتے ہو نا, تمہارے نزدیک یہ ایسے ہی ایک روٹین کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن میرے رب کے نزدیک یہ پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں. اچھے ہوئے تو وہ اچھے پہاڑ, برے ہوئے تو برے پہاڑ. اسی طرح سے جدھر تک آپ چلتے چلے جائیں, گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں. سنگیت الحمدللہ اس وقت جو اتنا خوبصورت ٹیم ورک ہو رہا ہے, اس کو اور آپس میں مل جل کے آگے بڑھائے. تو میں بات جو کرنے لگا تھا کہ کنٹریبیوشن تو اس طرح بھی ہوتی ہے نا, حصہ تو اس طرح بھی ڈالا جاتا ہے نا, کہ وہ پرندہ تھا, وہ دور کہیں سے اس الاؤ کے اوپر, کسی جگہ پہ کہا جاتا ہے وہ نار نمرود تھا, کہ اس پہ آتا, اوپر سے اس کے اوپر ڈالتا, اور پھر چلتا, پھر اڑتا ہوا کہیں چلا جاتا. نیچے ایک چپکلی تھی, وہ اس آگ کو پھونکے مارتی تھی. اسے وہ پرندہ جاتا آتا اچھا نہیں لگا. اس نے اسے کہا کہ تو بے وقوف, پتہ نہیں کتنی دور جاتا ہے, اتنا ستو ہے, اتنی سی تیری چونچ ہے, اور اس میں کتنا ہی پانی ہوگا, شاید تو باہر نکالتا بھی نہیں ہوگا, تو اس کے آگ کے شعلے اسے خشک کر دیتے ہوں گے. اتنی محنت کر رہا ہے, تو اس آگ کو بجھائے گا؟ اس سے کہا, وہ کیا کر رہی تھی, وہ پھونکے مار رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے غیبت سے, نفرتیں پھیلانے سے, آگ لگانے سے, کسی بھی جگہ پر. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, آسان فرمائے. تو اس نے اس کو جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری کیا اوقات ہے, میری کیا چونچ ہے, یا اس کے اندر کیا پانی ہے, لیکن مجھے تیری پھونک کا بھی پتہ ہے کہ وہ اس الاؤ تک کہاں پہنچ سکتی ہوگی. لیکن ایک بات ہے, اور ایک ہی بات ہے یار, ایک ہی بات ہے, 1 to 1 ہے. مسلمانوں کلمہ پڑھا ہے, اب سب کو اس پہ یقین ہونا چاہیے. موت ہے, سب سے پہلے تو قبر کی بات ہے, قبر کی تیاری کرو, قبر کی فکر کرو. قبلہ شاہ صاحب ایک دن رمضان شریف میں 2-4 سال پہلے کی بات ہے, تراویح ہو رہی تھی, مسجد بھری ہوئی تھی, بجلی چلی گئی. گرمی کے دن تھے, پھر ہجوم تھا. اب وہ حافظ صاحب کا بھی گلا خشک, میں بھی کیوں جھوٹ بولوں, میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے ہو تو تھوڑا سا سانس نکلے. سب پیچھے, حافظ صاحب نے بھی ٹھک ٹھک کر کے 2 رکعت پوری کی. جو ہی کی کوئی کھڑکی کھول رہا ہے, کوئی باہر نکل گیا, کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ روکنا جی, تھوڑی دیر بجلی آ جائے پھر باقی شروع نہ کرنا, مشکل ہے. اس دن میں نے تراویح کے بعد وہ جو ڈھیروں لوگ تھے ان سے بات کی کہ یہ وقت اگر ہم اس وقت دیکھیں کہ یہ تو پھر مسجد تھی, سانس ادھر لے بھی سکتے تھے, اور بھی 10 منٹ حافظ صاحب سلام پھیرتے ہم دے سکتے تھے. لیکن خیال کرو نا اس قبر کا, نہ ادھر کوئی کھڑکی ہے, نہ کوئی پنکھا ہے, نہ کوئی اے سی ہے. وہ تو ہے نا, روز چھوڑ کے جاتے ہیں نا, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جنازوں کے ساتھ جایا کرو, تاکہ یاد رہے کہ آج تم کسی کو چھوڑ کے گئے ہو, کل تمہیں بھی کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا. تو میں نے ادھر بھی اپنی معمولی سی کاوش کی کہ خیال کراؤں اس طرف. اور قبر کے بعد وہ بھی ہے ادھر 1 to 1 ہے, 1 to 1 ہے. نقیب ہوگا, کٹہرا ہوگا, اللہ کریم ہوگا. میں جب تک ایک ایک چیز کی جواب نہیں دوں گا, ایسے ہی ہے نا جناب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک, ایک قدم نہیں چل سکوں گا ادھر سے. ادھر یار جج کی تاریخ ہو, امریکہ سے مجھے فون آتے ہیں, ادھر سے آتے ہیں صبح, ڈرائیونگ ٹیسٹ دعا کریں پاس ہو جاؤں. صبح جوری کے سامنے پیش ہونا ہے, ادھر اس کے پاس جانا ہے, کمشنر کے پاس جانا ہے, جج کے پاس جانا ہے. ان کے پنجابی سے کہتے ہیں مت ماری آتی ہے,
فون کر کر کے دعا کریں. ان تاریخوں کی کتنی پرواہ ہے ہمیں. جس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس تاریخ کو یاد رکھو نا بیٹا, کہ جس میں 1 to 1 اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. ہمارے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یاد کرنے کا مقصد وہی ہے کہ جو ان عرفہ والا شخصیات نے خطابات فرمائے, بیان ہوئے, ان کو یاد کریں, عقائد مضبوط کریں. اور وہ بات جو میں کر رہا تھا اس پہ اپنی بات ختم کر دوں. اس سے کہا مجھے بھی پتہ ہے کہ نہ تیری پھوک کس کام کی ہے, نہ میرا قطرہ, لیکن جس روز ہم نے اس روز حساب پہ کھڑے ہوں گے نا, تو بھی ہوگی میں بھی ہوں گا, تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا اور تیرا نام آگ لگانے والوں میں ہوگا. میں قبلہ شاہ صاحب دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ, میں بڑے اچھے گمان سے اس کی طرف, کیونکہ وہ مخلوق میں فتنہ جھگڑا قرآن کریم کے عین مطابق نہیں پسند فرماتا, فساد نہیں پسند فرماتا. تو میں اکثر ان کو کہا کرتا ہوں اور بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ آگ بجھانے والے کے لیے آگ بجھا دی جائے گی, لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے کے لیے اس دن کی پریشانی دور کر دے. پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. کسی کی کو سلام کرنے والے کے لیے سلامتی آ جائے گی, کسی کی عیادت کرنے والے کو ادھر کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی. یہ سیدھا راستہ ہے, مدینہ منورہ کی تعلیمات ہیں, انہیں اپنا لو, کوشش کرو. جس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جو کچھ اس نے دیا اس پہ ہم بڑے آرام سے عمل بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام محبتوں کو قبول فرمائے. جب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یقینی طور پہ جو میں آپ سے باتیں کرتا ہوں انہیں بھی کر سکتے ہیں. چند دن کے لیے انہیں اپنا کے دیکھیں, جتنا لائٹ فیل کریں گے, جتنا ہلکا پھلکا فیل کریں گے, آپ خود چاہیں گے کہ نہیں میں کدھر بھاگتا جا رہا تھا, یہ مدینہ منورہ سے جو ملتی ہے خیرات, اس کے تو مزہ ہی کچھ اور ہے, اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. 1 منٹ ذکر کر لیجئے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کو علم ہے کل میں تو چلا جاؤں گا, قبلہ صاحب کی پرسوں واپسی ہے, میری کل شام ہے, قبلہ صاحب کا کوئی پروگرام سوموار مبارک کو بھی ہے, کچھ بھی ادھر ملنا ملانا بھی ہے ان کا. تو اب آگے عرس شریف آ رہے ہیں 7, 8 اور 9 جون. 8 جون کو بین الاقوامی میلاد کانفرنس انشاءاللہ 126ویں اس دفعہ ہوگی. آپ سب کو دعوت ہے کہ دعوتیں دے بھی اور جو کوشش بھی کرے کہ اس پہ جو حاضری لگا سکے ضرور حاضری لگائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام محبتوں کو قبول فرمائے. 1 منٹ ذکر کریں, اس کے بعد دعا. اللہ آمین 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 آمین. آئیے مل کے کرتے ہیں. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ سچا لا سونا لا میٹھا لا ڈٹھا لا ہی اللہ لا ہی اللہ ہر دم اللہ 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 ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ 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 اللہ. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے
تیبہ کا چاند جیسو حالی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جیسو حالی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رغمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا جلوائے شان قدرت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رغمت پھیلا ہو سلام دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ایسے شیخ طریقت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من النجاة والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة
أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في بحر العصيان لكن الرجاء بفضلك وحبيبك الأعلى أنكما ترجعاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الأعلى وحب من حبك وحب نبيك الأعلى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا من محبتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم أقمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفائك اللهم داونا بدعائك اللهم ابعدنا الامراض الظاهرية والباطنية اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة آتنا منیاتنا وخدمك رحمة انك انت المجيب الدعوات یا اللہ کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ڈھیروں محافل میلاد پاک ہوئی کراچی شہر میں ان کا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما انہیں حاسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ اے کریم صوبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما اے کریم قبلہ شاہ صاحب مفتیان کرام رونق افروز ہیں ان کی عزتوں میں اضافہ فرما ان کی خوبصورت دعائیں جو قبلہ صاحب کے لیے دے رہے تھے ان دعاؤں کو اپنے حضور قبول فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس محفل پاک کے سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈال جتنی خوبصورت محفل کراچی والوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے جہاں بھی سجائیں ڈھیر جگہوں پہ گئے ڈھیروں محفل ہوئی روز رات ساری رات پروگرام ہوئے اے کریم ان کی محبت کو عقیدت کو جذبات کو شوق کو خلوص کو لگن کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما اے کریم جتنے حاضر ہیں سب پہ اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال ہر خیر سے ہم سب کو نواز ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا ہر شر سے ہم سب کو بچا شیطان کے شر سے بچا شیطانی وسوسات سے بچا جنات کے شر سے بچا حضرت انسان کے شر سے بچا اے کریم ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ اے کریم ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما اس پہ استقامت عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما شہادت کی موت عطا فرما اے کریم یہ ساری روحانی اولاد ان کی شب و روز کی محنت اپنے حضور قبول فرما اپنی شانوں کے مطابق ان سب کو اجر بھی عطا فرما جائز خواہشات بھی قبول فرما بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما کاروباروں میں برکت عطا فرما کوئی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما اے کریم ہم سب کو ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اے کریم تیرے آگے یہ ہاتھ پھیلا کے عرض کرتا ہوں ویسا بنا ڈال کیونکہ دوسرے میں جو جس کا حصہ ہے کہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہماری مدد فرما ہم اپنی کھوٹ سے واقف ہیں اپنی کمزوری سے اپنے گناہوں سے واقف ہیں لیکن تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے عرض کرتے ہیں تو ہمیں ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھ پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات عطا فرما سود کی لعنت سے نجات عطا فرما اے کریم عالم اسلام کی خیر فرما افواج پاکستان کی خیر فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنی کل مخلوق کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اے کریم اپنے فضل و کرم کے ساتھ قبلہ صاحب کی حفاظت بھی فرما عیدگاہ کی ساری روحانی اولاد کا ان کا بازو بن کر ان کے اس خوبصورت مشن میں کامیابی تو عطا فرمانے والا ہے انہیں کامیابی عطا فرما لیکن ان سب کو بھی ان کے بازو بن کر ان کے
तेरे दीन के सिपाही बनकर इनका साथ करने की, साथ देने की, साथ चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ करीम करम फरमा, एहसान फरमा और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके किसी को खाली ना फेर। तेरा अपना फरमान मुबारक है, लोग इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ जगहों से, वो उधर से नहीं उठते मगर मैं उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। ऐ करीम हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। ऐ करीम हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अपनी रज़ा दे दे, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा दे दे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी रज़ा दे दें और आप हमारे से हमारे रब को भी राज़ी करवा दें, करम फरमा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंत हाफिज़ुना अंत नासिरुना अंत हादीना अंत राशिदुना अंत दलीलुना अंत वलीयुना फरहम अलैना वला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना वला तुब्तलीना बिज़ुनूबिना वला तुसल्लित अलैना ज़ालिमीना बिज़ुनूबिना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अंतल वहाब अंतल वहाब। हुर्मत नबी सय्यदुल अबरार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। इस पर्ची की जानब से जाने से पहले मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और किबला साहब या जो दोस्तों ने ये जो शूरा बनाई है, कमेटियाँ बनाई हैं, ये बहुत खूबसूरत काम है। मरकज़ी कमेटियाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ नीचे तक गए हैं। कोई बच्चा मुझे बुलाते हैं, मुझे उसको देख कर इतनी खुशी होती है कि उसको पास वसाइल तो दूर की बात, कपड़े भी ठीक उसको नहीं है, लेकिन वो जज्बे से भरा हुआ है और उसे हाथ पकड़ के आगे किया है आपने मोहब्बत के साथ। उसमें जो जज्बा है ना, जो ताकत है, वो बड़ी जबरदस्त है। किसी संगी को कोई इजाजत नहीं है कि किसी बच्चे की हौसला शिकनी करे। ये जो कमेटियां, इनका काम नजर आ रहा है। मैं तो बल्कि कबिला साहब से मुशावरत कर रहा था, इस सिस्टम को हम पूरे मुल्क में लागू करें, बल्कि बाहर तक भी फैलाएं। सलाम है, जब मैं सलाम करता हूं ना तमाम कमेटी के अरकान को, डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन सी हैं जी, मरकजी हैं, मेरे दोनों हाथों का सलूट है आप सबको, दोनों हाथों का। इसलिए आप सबका फर्ज है वैसे भी हौसला अफजाई करनी है, हौसला शिकनी किसी सूरत नहीं करनी। सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। बच्चा है, एक गलती अगर किसी वक्त करेगा तो उसी से सीखेगा ना। आगे बढ़कर उसके जज्बे को देखे, उसके शौक को देखे, उसकी मोहब्बत को देखे, क्योंकि हमें तो बंदों की ज़रूरत है। और बंदे जब ये काम करेंगे तो इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे सबको, क्योंकि हमारा मकसद एक है, कोई और मकसद नहीं है। मैंने अक्सर शाह साहब मुख्तलिफ मकामात पर कहा, ईदगाह को भूलना चाहो भूल जाना, लेकिन ईदगाह की जो तालीम है ना कि मदीना मुनव्वरा को कभी नहीं भूलना। हमारा मिशन एक है, हम उसी मिशन पे मजबूती से खड़े हैं और उससे नहीं तो उस मिशन में किसी सूरत भी, क्योंकि ये किसी और का है नहीं, सिर्फ एक ही बात है, एक ही काम है कि सबका रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ हो जाए, सब अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गर्क हो जाए। और अगर मैं मुखलिस हूं ना, तो ये छोटा सा बच्चा भी, अगर मैं इसको ये नहीं देखूंगा, लेकिन अगर मैं इससे ये देखूंगा ना, ये इसका दिल करता है कि मैं भी चल पड़ूं, मैं भी कुछ करूं, तो मैं इस बच्चे को ये नहीं कहूंगा पीछे हो जा, तुझे क्या पता, बल्कि मैं ऐसे कहूंगा तो आगे चल जी। अभी सब ने बाजमात नमाज पढ़नी है। नमाज कज़ा करके सारी रात यहाँ बैठना ज़ाया नहीं करना। नमाज पढ़ के फिर जाइएगा, वरना सारी रात का बैठना बेकार चला जाएगा। इधर टीम के लिए जो काम कर रहे हैं, इधर ही जमात हो कर दे उसको मस्जिद जी, मस्जिद में ठीक। निकल चला है, नहीं ये ऐलान कर दें, हौसला अफजाई होगी, छोड़ के चले जाए।
جی یہ جو ادھر اسی طرح حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کام کرنے والوں کی. بازو جو ہے جو طریقت پہ ساتھ دیتے ہیں. یہ فاروق بیٹا خوبصورت کام کر رہے ہیں ادھر. صبح بھی بتا رہے تھے سگی کے بڑے خوبصورت جانور لے کے فاروق بیٹے اس خوبصورت جانور لے کے آئے جو آج اچھے پسند کر کے تو وہ کرائے. انہوں نے یہ جو ادھر کی کمیٹی ہے کمیٹی جو ہے ادھر کی جو گروپ ہے ادھر کا جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ اگر نام فرما دیں ایک عمرے کا ٹکٹ. فاروق صاحب آپ کو مبارک ہے اپنے اس پہ. آصف رشید صاحب ماشاء اللہ جو انہوں نے انتظامیہ کے لیے ایک انعام کے طور پہ جو شب و روز مصروف تھے مدینہ شریف کی حاضری کا سلسلہ رکھا تو ناظم آباد کی اس محفل کے لیے تو آصف رشید صاحب کو بہت مبارک ہو ماشاء اللہ. آصف رشید صاحب کون ہے؟ آصف رشید صاحب کو یہ صرف جو انتظامیہ تھی یہ کوئی بندے اکٹھے کرنے والے ٹکٹ نہیں تھے یہ جو انتظامیہ کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور ماشاء اللہ قبلہ اور جہاں ساری کمیٹی کی قبلہ حضرت صاحب نے جو ہے وہ تعریف بھی فرمائی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. مرکزی کمیٹی ہو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہوں سب وہاں قبلہ مفتی عامر صاحب کی ماشاء اللہ بہت خواہش ہوتی ہے بہت تربیت میں تیار کرنے میں. قبلہ مفتی عامر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور یہ پیچھے رہ کے ہمیشہ کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید رحمت سے نوازے. قبلہ مفتی اہل سنت مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عزت میں مزید برکت عطا فرمائے اور مفتی صاحب کی جو کوارڈینیشنز بھی ہوتی ہیں ہر اعتبار سے دل سے تحسین ماشاء اللہ. یہ سارے یہ سب نے سن لیا ہے. نماز جس نے چھوڑ دی وہ اپنی ساری رات بیٹھنے کا اجر جو ہے وہ ضائع کر دے گا. سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے نماز کسی نے بھی نہیں چھوڑنی. ابھی جو گھروں میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنے اپنے گھروں میں مساجد میں. اگر کوئی دور سے آئے ہوئے ہیں کسی علاقے سے تو یہ مسجد ہے فوراً مسجد میں جا کے وضو کر کے نماز پڑھیں پھر جائیے. صاحب یقینی طور پہ جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے اتنا انہوں نے درد رکھا ہوا ہے اس حوالے سے. اکثر قبلہ صاحب کے ساتھ تو تقریباً روزانہ ہی مختلف ٹائم پہ لیکن مجھے بھی کبھی کبھار کسی مسئلے پہ میرے سے بھی مشاورت کرتے ہیں. جذبہ شوق ایک ہی ہے کہ یہ پھیلتا چلا جائے پھیلتا چلا جائے پھیلتا چلا جائے. ہر طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگتے ہوئے نظر آئے. آپ کا حضرت اتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے بیچ میں آپ کا بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوبصورت ترین دین کی خدمت فرما رہے ہیں. انداز بھی خوبصورت چہرہ بھی نورانی کام بھی خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور بے شمار عزت عطا فرمائے. مجھے وضو کرنا ہے.